मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अदालत उज़्मा के इस फैसले के नतीजे में मियां नवाज शरीफ अपने घर आएंगे और इलाज मुआवजे के लिए भरपूर अपना सारा इंतजाम किया जाएगा और हम अदालत उज़्मा की भी बहुत शुक्रगुजार हैं। नवाज शरीफ साहब की जो सारे का सारा नैरेटिव था वो फिर एक्सपोज हो गया है आज। जिन्होंने एक मिसाली कमजोरी का मुजाहरा किया है, अब वो कम से कम माफी तो मांग लें, कुछ शर्म का इजहार तो कर दें। वो कहते हैं हमें कोई बीमारी नहीं है लेकिन हमें मेंटल टेंशन है जेल के अंदर। आवाम को कुछ नहीं दिया सवाए गैस और बिजली के बिलों के, लेकिन झूठ जरूर बोला एक पॉलिटिकल लीडर की सेहत के ऊपर से सियासत की। अगर वो मुस्तकिल भी जाना चाहते हैं तो उसका हल भी है, वो देखे पाकिस्तान के लोगों के पैसे वापस करें और फिर देख लेते हैं प्ली बार्गेन का एक पूरा कानून मौजूद है। इस मुल्क का वज़ीर आज़म, उसके 2 दर्जन चमचे जो एक पॉलिटिकल लीडर की अदालत को भी सियासत की नजर कर रहे थे, उनका झूठ आज पाकिस्तान के अवाम के सामने आ चुका है। 300 टिकट उन्होंने खरीदे थे मेरे ख्याल है, और खुशी की बात यह है कि वो 300 लोग पूरे भी हो गए। वो इलेक्शन से फांसी से हासिल नहीं कर सके, वो नाक के जरिया हासिल करना चाहते हैं। अभी NFC हो रहा है तो मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि सिंध का हिस्सा और बढ़ाना चाहिए, तो अब ये हिस्सा और बढ़ाना है और फिर भी ये लंदन और दुबई में लगना है, तो फिर सिंध के लोग फैसला कर लें कि इसका कोई फायदा है या नुकसान है। इस मुल्क में लूटा हुए माल का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो जाहिर है या जरदारी साहब के पास है या नवाज शरीफ साहब के पास है। इन दोनों को माफ कर दें तो फिर बाकी साहब को भी छोड़ दें, फिर तो जेल ही खोल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बड़ी खबर आज की, मियां नवाज शरीफ साहब को जमानत मिल गई है। 6 हफ्तों तक वो अपना इलाज करवा सकते हैं बाहर रहकर जमानत के दौरान, और उसके बाद वापस उनको जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक शर्त है कि मियां नवाज शरीफ साहब अपने इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। ये एक बड़ा कंसर्न था जो मियां नवाज शरीफ साहब के खानदान को था, उनकी फैमिली के लोगों को था, उनकी पार्टी के लोगों को था कि मियां साहब का सारा जो इलाज मुआवजा है वो इससे पहले पाकिस्तान से बाहर होता रहा है। उनके डॉक्टर्स बाहर हैं, उनका ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड बाहर है, लेकिन अब उनको इस शर्त के साथ इजाजत मिली है, जमानत मिली है कि 6 हफ्ते तक वो पाकिस्तान के अपना अंदर रहते हुए अपना इलाज करवाएंगे। लेकिन अगर वो इस जमानत में 6 हफ्ते से जायद की तौसीह चाहते हैं तो फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राब्ता करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर मजाक उड़ाया गया, बार बार कहा गया कि वो लंदन जाना चाहते हैं इलाज करने के लिए, तो उस पर आज अपोजिशन ने मुतालबा किया कि हुकूमत माफी मांगे। एक और अच्छी खबर PMLN के लिए ये कि शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकालने के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने अहकाम जारी कर दिया है, लेकिन हुकूमत कह रही है कि वो इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे। क्या PMLN का अच्छा टाइम अब शुरू होने जा रहा है, या उनका बुरा वक्त अब खत्म हो गया है, या हुकूमत का बुरा वक्त शुरू होने जा रहा है? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त ट्रेन में है और वो ट्रेन लेकर कराची से लाड़काना जा रहे हैं। उनके एहतजाज के दौरान जो उनकी तकारीर अगर आप सुने तो 2 चीजें बड़ी वाज़ेह नजर आती। नंबर 1, उनको शिकायत है कि हुकूमत जो है वो कठपुतली है और वो इनके साथ जो रवैया रखे हुए है, जो उन पे केसेस बन रहे हैं, जो केसेस चल रहे हैं, जो करप्शन के मामलात निकल रहे हैं, उन सब के पीछे हुकूमत है और हुकूमत ज्यादती कर रही है। एक तो उनका नजर ये है, नुक्ता नजर ये है। दूसरा, वो ये साथ कहते हैं कि हुकूमत एक ऐसी जमात की है जिसको पाकिस्तान चलाने के बारे में कुछ पता नहीं और इस कठपुतली हुकूमत को वो चलता करे, यानी अवामी मसाइल की जिम्मेदार भी यही हुकूमत है। मैं इन चीज़ों के ऊपर आज जिन लोगों से बात करें, हमारे साथ राणा मोहम्मद अफजल PMLN से, उमर चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अहमद रजा कसूरी साहब बतौर तज्जियाकार, और हमारे साथ रुबीना कायम खानी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देने के लिए आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे। सबसे पहले राणा मोहम्मद अफजल साहब, एक बड़ा कंसर्न था शरीफ खानदान का कि नवाज शरीफ साहब का जो इलाज है वो हो सकता है पाकिस्तान से बाहर, इसलिए कि उनका सारा इलाज की हिस्ट्री बाहर है, उनका रिकॉर्ड, उनके डॉक्टर्स बाहर हैं और बाहर का इलाज जो है वो निस्बतन बेहतर है और मियां साहब पहले भी वहाँ से करवाते रहे हैं।
اب یہ جو کنسرن ہے یہ بدستور موجود ہے. ان کو ضمانت ملی ہے لیکن وہ علاج صرف پاکستان میں کروا سکتے ہیں. تو وہ علاج تو اب میاں صاحب کو نہیں مل رہا جو ڈیمانڈڈ تھا. پاکستان میں تو علاج وہ کہیں سے جیل میں بھی کروا سکتے تھے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جیل سے بہت بہتری ہوگی. پرسکون طریقے سے کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کے اپنی چوائس کے ہسپتال میں, پاکستان میں بڑے اچھے اچھے ہسپتال ہیں, اور ایک فرسٹ سٹیپ جو ہے ان کا بڑا اچھا ہے, اور اللہ کرے کہ ان کو باہر جانے کی ضرورت پیش نہ آئے. اور اگر پاکستان کے ڈاکٹرز نے ان کو مزید ریکمینڈ کیا کہ ان کو باہر جانا چاہیے تو ہماری عدلیہ میں سمجھتا ہوں اس کو پھر ٹیک اپ کرے گی. اور کوئی اتنی ظالمانہ ماحول پاکستان میں نہیں ہے کہ اگر ڈاکٹرز ریکمینڈ کریں اور کیونکہ آپ کو ہر اسپیشلسٹ کی بات ماننی پڑتی ہے, اگر ڈاکٹرز ریکمینڈ کریں گے اور ان کو میاں صاحب نے ضرورت محسوس کی تو انشاءاللہ عدلیہ کے پاس پھر چل جائیں گے. ہمیں پورا امید ہے کہ وہ ایک بہتر فیصلہ آ جائے گا. نہیں لیکن ابھی تو یہ کمپلشن ہے نا, اس چیز کی پابندی ہے کہ میاں صاحب اسپیسیفکلی عدالت نے کہا, کیونکہ دیکھیں یہ بھی ایک الگ پریسیڈنٹ ہے کہ ایک قیدی کو نکالا کہ وہ ذہنی دباؤ میں ہے, جناب ان کا علاج کروایا جائے گا پھر واپس جیل چلے جائیں گے. یہ ایک الگ پریسیڈنٹ ہے نا. سے ایگری کرتا ہوں, تو اس میں آپ یہ بھی قائم کر دیں کہ جو بھی آج فیصلہ ہوا, جو ابھی آج جو بھی فیصلہ آیا ہے وہ اس وقت کی جو رپورٹس انہوں نے پٹ اپ کی ہیں وہ اس کے بیسس کے اوپر آیا ہے. اور اگر کوئی رپورٹ میں سنگینی ہوتی تو وہ باہر کی اجازت بھی دے دیتے, اور آئندہ اگر ہوگی تو پھر بھی مل جائے گی. اس لیے ہم پر امید ہیں. اور بات یہ ہے کہ ایز اے فرسٹ سٹیپ یہ بڑی بہتری ہو گئی ہے. اب ایک تو مریض جو ہے وہ پرسکون ہوگا, میاں صاحب جو ہیں ان کو ٹینشن نہیں ہوگی, اور وہ ایک یہ آدھا علاج تو اس چیز میں ہوتا ہے کہ ان کو سکون ہو کہ وہ سکون سے علاج کرا رہے ہیں, اور آدھا علاج اسی میں ہو جائے گا اور آئندہ دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. عمر چیمہ صاحب, میاں نواز خاصے پرسکون ہو گئے لیکن نون لیگ نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ معافی مانگیں, کیونکہ آپ سارے روز یہ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب لندن جانا چاہتے ہیں, اس کے لیے سارے بہانے ہو رہے ہیں. عمران, ابھی آپ نے رانا صاحب کی بھی گفتگو سنی, اور پچھلے 2-3 ہفتے سے ہم مسلسل مریم نواز شریف کے ٹویٹس اور ان کی باقی قیادت کی جو گفتگو ہے وہ بھی آپ نے سنی. اور آج جو بیانیہ جو انہوں نے عدالت کے اندر جو کہا, باہر کہتے تھے کہ جی ہمارے اعصاب بڑے مضبوط ہیں, اور عدالت کے اندر جا کے کہتے ہیں جی ہمیں وہاں پہ جو ہے ذہنی دباؤ کا شکار ہے. مجھے نہیں سمجھ آتے کہ کس کے ذہن میں تھا کہ جی وہ کوٹ لکھپت جیل کوئی جناب باغ میں تو سیر کرنے تو نہیں جا رہے, سیر و تفریح کی جگہ تو جیل نہیں ہوتی. سارے قیدی ذہنی دباؤ, ظاہر ہے وہاں پہ ایک ذہنی مقصد ہوتا ہے سزا دینے کا, اسی لیے جو ہے وہ سزا کے طور پہ جیل میں ڈالا گیا. اب بات یہ ہے کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے اس میں کوئی خاص اس میں کوئی فرق نہیں آیا. پہلے بھی حکومت جو ہے تمام سہولتوں کی کر چکی تھی, باہر سے معالج منگوانے کی آفر کر چکی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہباز گل پہلی ملاقات کر کے ڈاکٹرز کے ساتھ میاں صاحب کو جیل کے اندر, تو میاں صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ میں اپنی جو ہے بیل کا انتظار کرنا چاہتا ہوں اور باہر لندن انہی ڈاکٹر سے جا کے علاج کرانا چاہتا ہوں. اور آج جو پلی لی گئی کہ جی وہ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہے, تو اب تو یہی امید کی جا رہی کہ شاید وہ کسی اب نفسیاتی معالج سے جا کے اپنا علاج کریں گے. اور باقی جو معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ میاں صاحب کی صحت کے اوپر سیاست تو پی ایم ایل این کی جانب سے کی گئی, حکومت نے تو بالکل حد الوسع, بلکہ جسے کہتے ہیں نا ایکسٹرا جو ہے کیئر کے طور پہ جو ہے وہاں پہ موبائل کارڈک یونٹ بھی وہاں پہ تعینات کر دیا. ڈاکٹرز خاموش رہے تھے, لیکن آپ کے سامنے ابھی رانا صاحب نے ابھی ایک چیز تو آپ کی جماعت نے سب سے پہلے کہا مانا کہ ناظالمانہ نظام ہے, تو آج حکومت کیوں معافی مانگے اس بات پہ؟ آپ تو خود کہہ رہے تھے یہ خواہش ہے کہ باہر جا کے علاج کروائیں. دیکھیں ان لوگوں نے جتنا پروپیگنڈا کیا, پہلے یہ کہتے رہے کہ میاں صاحب نے علاج کرانے سے انکار کر دیا, وہ بھی جھوٹ ثابت ہو گیا. سر یہ تو مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ وہ اپنی والدہ کی بات نہیں مان رہے, اپنے بھائی کی بات بھی نہیں مان رہے, میری بات بھی نہیں مان رہے, ہم سب منانا چاہ رہے ہیں کہ آئیے علاج کروائیں, وہ نہیں آنا چاہ رہے. آج یہ ڈسکس ہوئی اور یہ ساری باتیں غلط ثابت ہوئی, اور پھر جو علاج آپ یہ کہہ رہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے ٹویٹ جو ہے اس میں جھوٹ دکھا. ایکچولی عمران کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جھوٹ در جھوٹ کچھ اور ہو سکتی ہے, اس سے کچھ فائدہ کچھ نہیں ہونا. دیکھیں میری خواہش کوئی اور ہو سکتی ہے, مریض کی اپنی خواہش تو کہیں بھی اظہار نہیں ہوا ان کا. میری خواہش تو ہو سکتی ہے کہ ان کو باہر بھیجا جائے, آج بھی ہے, لیکن ان کی اپنی تو انہوں نے کہیں ڈیمانڈ نہیں کیا. سر آج ان کے وکیل نے کہا کہ ان کا تمام علاج پاکستان سے باہر ہوتا رہا ہے, وہ ہمیشہ سے باہر علاج کرواتے رہے ہیں, ان کو یہاں سہولت ملنی چاہیے باہر والی.
آج ان کے وکیل کا بیچ میں نقطہ تھا سر ایک. چلے انہوں نے یہ نقطہ دیا, نہیں اجازت دی, آئندہ اگر ایسا لیکن سر میاں نواز شریف صاحب نے علاج کروانے سے منع کیا, یہ بات ساری دنیا جانتی ہے, اور اس کے اوپر جو مہر سائد کی ہے اس سچائی کے اوپر وہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے ٹویٹر پہ کی ہے کہ میرے ابو علاج کے لیے نہیں آنا چاہ رہے باہر, ہم سارے ان کو لانا چاہ رہے ہیں. ایسے ہسپتال میں جانے سے انکار کیا تھا جہاں ان کا علاج ممکن نہیں تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کسٹڈی میں رہتے ہوئے وہ پاکستان میں علاج نہیں. ابھی رانا صاحب نے کہا کہ پاکستان میں بہترین صحت کی سہولتیں بھی موجود ہیں اور ظالمانہ نظام بھی نہیں ہے, کہ بالکل حکومت نے یہ آفر تو آپ کو پہلے کی تھی کہ آپ پاکستان میں اگر آپ کو کسی سرکاری ہسپتال یا پرائیویٹ پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ کا اپنا اتفاق ہاسپٹل ہے, شریف میڈیکل ہاسپٹل ہے, وہاں جا کے علاج کرانا چاہتے ہیں. یہ سہولت تو گورنمنٹ نے آلریڈی دی ہوئی تھی, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بہرحال ان کی بیل ہو گئی ہے, آپ اس کو برداشت کر لیں. میرے خیال میں اس کے قانونی نقطے پہ بات کرتے ہیں. احمد رضا قصوری صاحب سے. قصوری صاحب, کل وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے 1.5 لاکھ قیدی ہیں, ان سے اور نواز شریف صاحب سے الگ الگ سلوک نہیں کیا جا سکتا. تو آج یہ جو عدالت کا فیصلہ آیا ہے کہ دوران علاج قیدی جو ہے اس کو ذہنی دباؤ سے نکالنے کے لیے ضمانت ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے دی جائے گی, اور اس کے بعد وہ قیدی واپس جا کے اپنی جیل کاٹے گا صحت مند ہونے کے بعد. یہ مثال ان 1.5 لاکھ قیدیوں کے لیے کیا ایک خوشخبری نہیں ہے؟ دیکھیں اپنا عمران خان انڈر آرٹیکل 189 سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ پاکستان کی تمام عدالتوں کے لیے ایک قانون کی حیثیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان فیصلوں کو لوور کورٹ نے من اور ان اس کو کیری آؤٹ کرنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نئی ایک اختراع آئی ہے اپنا بیل کے اوپر کہ ہیومیٹیرین گراؤنڈ, کیونکہ جو خواجہ حارث ہے اس نے لیگلی آرگو نہیں کیا کیس, اس نے ہیومیٹیرین گراؤنڈ پر کیا کہ جناب یہ جو درخواست دہندہ ہیں مریم, پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا, اب ان کے والد بیمار ہیں, تو اٹ واز پیورلی آن اے ہیومیٹیرین گراؤنڈ. اینڈ پروبیبلی عدالت نے یہ سمجھا کہ ہم کوئی ایسا انکار کر کے یہ نہ ثابت کریں کہ ہم جو ہے بڑے ہم سخت گیر ہیں, تو انہوں نے پیورلی آن اے ہیومیٹیرین گراؤنڈ اس کا فیصلہ. اب دیکھنا ہے کہ وہ ڈیٹیل ججمنٹ میں کیا لکھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ اسی کیس کے تک اپلیکیبل ہے اس کا پرنسپل, یا اس کی اپلیکیشن تمام پر ہوگی. جیسے کہ عمران خان آپ نے کہا کہ اگر یہ اوپن چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کل کو جو پاکستان کے تمام قیدی ہیں جو کہ جن کے جنازے جیل سے آتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں, وہ بیچارے مر جاتے ہیں, وہ ان کو بھی اس سائٹیشن کے تحت, اس فیصلے کے تحت ان کو بھی ایک راستہ مل گیا کہ نہیں, وہ تو کوئی بھی آگے کہے گا جی ہیومیٹیرین گراؤنڈ ہے اور میں ذہنی دباؤ کا شکار ہوں اور مجھے یہ والی بیماری ہے تو مجھے ذہنی دباؤ سے نکالے اتنے دنوں کے لیے. اب چیز یہ کہ یہ میں نے لیگل آپ کو پوزیشن بتا دی ہے کہ انڈر آرٹیکل 189 سپریم کورٹ کے فیصلے پاکستان کی تمام عدالتوں پر من اور ان ایپلیکیبل ہیں. ٹھیک ہے, یہ کہ جو یہ چاہتے تھے کہ ان کو باہر جانے کا, اس پر عدالت نے بالکل بڑا کلیئر ٹرم میں کہہ دیا ہے کہ ہی کی ناٹ گو آؤٹ آف دی کنٹری. چلیں میں قصوری صاحب میں ایک چیز آپ کے سامنے اور رکھوں گا کہ کیا میاں صاحب ہفتوں کے بعد مزید توسیع لے سکتے ہیں؟ میں بعد میں آتا ہوں اس چیز کے اوپر, میں نے آنا آپ کے پاس. میں پہلے پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی عجیب و غریب جگہ پہ کھڑی ہے, یعنی قائم خانی صاحبہ پیپلز پارٹی وہاں کھڑی ہے کہ نواز شریف صاحب کو جیل ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کہتی ہے انصاف ہو گیا. وہ اس وقت بھی خوش تھی. آج نواز شریف صاحب کو ضمانت ملتی ہے تو پیپلز پارٹی آج بھی مبارکباد دیتی ہے, وہ اس بات پہ بھی خوش ہے. پیپلز پارٹی ہوا میں کھڑی ہے, نہ زمین پہ ہے نہ آسمان میں ہے. یہ کیسی پوزیشن ہے آپ کی جو دنوں کے ساتھ اور واقعات کے ساتھ ٹویسٹ کرتی ہے؟ یعنی نواز شریف صاحب اندر گئے, خوشائند ہے, بہت اچھا ہے, قانون کی حکمرانی ہے, نواز شریف صاحب کو ضمانت مل گئی, بہت اچھا ہے, زبردست ہو گیا, مبارکباد. یہ کیا ہے؟ دیکھیں میں یہ کہوں گی کہ پیپلز پارٹی جو ہمیشہ ہم نے کوشش کی ہے کہ مصالحت کی اور مفاہمت کی سیاست ہو,
اور خاص طور پر جو ماضی میں سیاسی انتقام ہوتا رہا اور جس طرح سے ہمارے ساتھ سلوک ہوتا رہا، خاص طور پر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ، خواہ وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، لیکن ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کیا گیا، نہ عدالتوں کی طرف سے نہ حکومتوں کی طرف سے۔ لیکن اگر آج نواز شریف، کیونکہ ایک اس چیز کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جو ملک کی جو بڑی جماعت ہے دوسری جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد، جن کو نواز شریف صاحب کی جماعت کو کہا جاتا ہے، تو وہ اگر اس کی لیڈرشپ اگر جیل میں ہوتی ہے اور وہ ان کے علاج کے لیے ان کو باہر نکالنا پڑتا ہے یا بیل ہوتی ہے، تو اس میں عدالت اگر فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ اداروں کی اسٹرینتھننگ کی اور ان اداروں کی جو ہے وہ بااختیاری کی بات کی ہے، تو اگر عدالتیں سمجھتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بیل دینی چاہیے تو وہ ہم نے کبھی بھی جو ہے عدالتوں کے سامنے جو ہے وہ میں معذرت کے ساتھ آج آپ نے رول آف لاء کی بات کی، آج آپ نے یہ کیوں نہیں کہا بطور ایک جمہوری جماعت کے کہ آپ کے ساتھ رویہ غلط رکھا گیا اور میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ ہولا رکھا گیا جیسے ہمیشہ ہوتا رہا ہے؟ آپ ہمیشہ کہتے رہے کہ میاں صاحب کو راستہ بنا کے دیا جاتا ہے، آج آپ وہ نہیں کہہ رہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ نواز شریف کی گرفتاری پہ بھی آپ خوش، ان کی رہائی پہ بھی آپ خوش، آپ کی ایکچولی خوشی ہے کس چیز میں؟ نہیں، بات خوشی کی نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ ڈیمانڈ یہ کی ہے کہ اکراس دی بورڈ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اگر آج نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے، تو عمران خان صاحب جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ جو ان کی بہن کو عدالتوں میں نہیں بلایا جا رہا، پرویز خٹک خان صاحب کو جو ہے وہ عدالتوں میں نہیں بلایا جا رہا، تو یہ ہماری ڈیمانڈ ہمیشہ سے رہی ہے۔ اور اگر کیونکہ صحت کے معاملات ہیں، ایک لیڈرشپ ہے، نواز شریف کو بالکل ان کے ساتھ مینڈیٹ ہے لوگوں کا، تو ان کو اگر بیل ملتی ہے اور ان کے صحت کے معاملات اگر ہمارے ساتھ اگر نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، دوسروں کے ساتھ اگر رعایت برتی جائے تو آپ یہ سمجھتی ہیں آج میاں نواز شریف صاحب کی چند ماہ کی قید پتہ چل گیا کہ وہ بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا اور ان سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے؟ مجھے کنفرم کریں۔ نہیں، میں یہ نہیں کہتی، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بے گناہ ہیں یا ان کے ساتھ سیاسی انتقام، بالکل، لیکن جو ہم یہ کہتے ہیں اکراس دی بورڈ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ وہ اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے، آپ کی بھی تو علیمہ خان تو نہیں ہے نا، what about علیمہ خان، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو کیوں پرویز خان کھٹک جو ہے وہ کیوں باہر ہے؟ ان سے اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہو رہی؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو جواب عمر چیمہ صاحب دیں گے، ان پہ نظر کرم کیوں ہے۔ بریک کے بعد نواز شریف صاحب پہ باہر جانے کی پابندی کے باوجود فواد چودھری صاحب نے ان کو باہر جانے کا ایک راستہ دکھایا ہے، وہ کیا راستہ، اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، روبکار جاری کر دی گئی ہے میاں نواز شریف صاحب کی، اور مچلکے جمع کرنے کے بعد اب کچھ دیر کے بعد غالباً یہاں لاہور سے میاں نواز شریف صاحب کی کوٹ لکھپت جیل سے رہائی ممکن ہو پائے گی، تو وہ معاملہ تو میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے، پی ایم ایل این کے لیے خوشخبری کا باعث ہے۔ ابھی جو ہے وہ خبر آ رہی ہے، رانا محمد افضل صاحب آج فواد چودھری صاحب نے ایک راستہ دکھایا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے باوجود بھی میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں تو پلی بارگیننگ کر لیں، یہ ویسے بھی ایک قانونی راستہ ہے، تو میاں صاحب اس کو اپنا لیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، جن کے وہ نمائندے ہیں فواد چودھری صاحب، ان سے یہی توقع ہو سکتی تھی کہ وہ اس قسم کی بات کریں گے، اور ان کو بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان سے مشورہ کون مانگ رہا ہے؟ وہ کس کے وکیل ہیں؟ اگر وہ انفارمیشن منسٹر ہیں تو وہ گورنمنٹ کی کارکردگی کے اوپر بتائیں۔ آج دو چیزیں ہوئی ہیں، ایک آج اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے 6 مہینے کی کارکردگی کی، وہ آپ آج کا ٹاپک نہیں ہے لیکن خوفناک ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے کہا پہلی مرتبہ کسی قیدی کو، کسی سزا یافتہ بندے کو ہے، پرویز مشرف کو بھی جو سرکاری ہسپتال تھے ان کے ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کا علاج باہر سے ضروری ہے، عدالت عدلیہ نے اس کو مان لیا۔ لیکن پرویز مشرف کو سزا سنائی نہیں جا چکی، یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے، ایک سزا یافتہ قیدی اور ایک ملزم اور مجرم میں، یہ تو اس پہ تو قانون کی پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ ملزم اور مجرم میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کوئی فرق نہیں ہوتا، آپ کی رائے ہے کیا کر رہے ہیں سر؟ قانون دان بھی ناراض ہو جائے گا، بلکہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں قصوری صاحب۔
بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیجیے گا میرے بات. زندگی جہاں کسی کی خطرے میں آتی ہے اور یہ بار بار کہا جا رہا ہے جی 1.5 لاکھ قیدی اور ہیں, اگر وہ درخواست دیں گے ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا. اب جیل میں جو ڈاکٹر ہوتا ہے یہ فرض اس کا ہے کہ وہ رپورٹ دے کہ جی میرے پاس جو قید کے اندر فلانا نمبر بیرک میں مریض ہے وہ اس کو اچھے ہسپتال میں جانا چاہیے. وہ اگر کرے تو اس مریض کا رائٹ ہے, ہمارے قانون میں پروویژن موجود ہے. نہیں ہوتی وہ الگ بات ہے, لیکن ہونی چاہیے. اور یہ کوئی فیور نہیں کیا گیا. اگر مشرف کو جو کہ بغاوت کا مجرم تھا اس کو دے دیا گیا فیور, تو ایک ایسے وزیر اعظم کو جس نے پاکستان کی خدمت کی ہے اگر اس کو بھی دے دیا جاتا ہے تو کیا ہے. ٹھیک ہے, میں اب مجھے پوچھنا پڑے گا احمد قصوری صاحب سے. قصوری صاحب, ملزم اور مجرم میں اگر وہ بیمار ہیں تو پھر کوئی فرق نہیں ہے. اس میں عمران خان زمین آسمان کا فرق ہے مجرم میں اور ملزم میں, کیونکہ قانون یہ ہے کہ ایوری باڈی ہیز ٹو بی ٹریٹڈ ایز انوسینٹ انلیس پروف گلٹی. تو جب پروف گلٹی ہو جاتا ہے آن دی بیسس آف شہادت اور اپلیکیشن آف لا تو پھر وہ کانوکٹ ہو جاتا ہے. تو کانوکٹ اور اپنا اکیوز میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ نواز شریف صاحب والے کیس میں پرویز مشرف کی اگزامپل کوٹ نہیں کر سکتے. بالکل نہیں. رائٹ ٹو لائف ختم ہو جاتا ہے. He is an accused person. مشرف is an accused. جی رائٹ ٹو لائف وہ کیسے ختم ہو رہا ہے؟ 2 کیسز میں کس کا؟ وہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ رائٹ ٹو لائف ختم ہو جاتا ہے اگر وہ اکیوزڈ ہو جائے تو, اگر وہ مجرم ہو جائے تو. دیکھیں بات یہ ہے کہ رائٹ ٹو لائف جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا. وہ تو قانون کے مطابق ہی اگر آپ کو پھانسی ہوگی تو پھر ختم ہوتا ہے, ورنہ آپ کا ہے. لیکن اس کے جو جیل مینول کے اندر پوری ایک اس میں میڈیکل ڈرل دی ہوئی ہے کہ کیسے جو ہے آپ نے اس کو علاج کرانا ہے. پہلے جیل کا ڈاکٹر دے گا, پھر اس کے بعد مطلب اس کا 2 نمبر ہونا چاہیے علاج. یہاں جی اس کا علاج جو ہے اپنا, اگر آج نواز شریف کے اس کیس کے بعد تو آپ نے پنڈورا باکس کھول دیا ہے. آپ نے تو ہر جو مجرم ہے وہ اسی سائٹیشن کے تحت آئے گا اپنا عدالتوں میں, کہے گا کہ اگر نواز شریف کو یہ کنسیشن مل سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں ملتا, میں بھی بیمار ہوں. ٹھیک ہے جی, انٹل کہ عدالت اس میں لکھنا دے کہ یہ صرف اس کیس تک محدود ہے. ٹھیک ہے عمر چیمہ صاحب, میرا خیال ہے کہ وہ لکھیں گے اپنے ڈیٹیل ججمنٹ کے اندر. لیٹس سی عمر چیمہ صاحب, 2 نمبر علاج پہلے ڈکلیئر کیا یا ثابت کیا جو علاج آپ نواز شریف صاحب کو دے رہے تھے, اس کے بعد ہیومنٹیرین گراؤنڈز کے اوپر یہ وجہ پیدا کی پی ایم ایل این کے وکلاء نے کہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کو باہر نکالا جائے, ذہنی دباؤ سے باہر نکالے اور ان کا علاج کروائیں. اب آپ تانے دینے کا سلسلہ ابھی بھی بند نہیں کر رہے. فواد چودھری صاحب کون ہوتے ہیں یا وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پلی بارگین کر لیں؟ وہ تو نیب کے نمائندے تو نہیں ہے نا, وہ تو حکومت کے نمائندے ہیں. اور نواز شریف جس نے گرفتاری میں پلی بارگیننگ نہیں کی وہ ضمانت کے بعد کیسے کرے گا؟ یہ کتوں کو بنتی ہے اس کی. آپ کے سامنے بھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی یہی بہرحال بات پہلے ہو رہی تھی کہ میاں صاحب پہلے یہ بیان دیتے رہے کہ بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں, کوئی کمپرومائز نہیں کرنے والے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی ان کی صحت بڑی سیریس ہے. حالانکہ گورنمنٹ نے 5 بورڈز بنائے, اسپیشلسٹ جو تھے اس میں ایکسپرٹس اس میں موجود ڈاکٹرز تھے, اور تمام نے جو ان کے معائنے کے بعد بار بار, اور پھر اینڈ میں تو یہ ہوتا کہ روز ان کا معائنہ ہوتا رہا, اس کے باوجود گورنمنٹ یہ کہتی رہی کہ میاں صاحب کی صحت بالکل ٹھیک ہے, کوئی خدا نخواستہ ایسی بیماری نہیں ہے جس کا پاکستان میں علاج نہیں ہے, اگر ان کے گردے میں پتھری ہے یا بلڈ پریشر ہے. اور آج تو کہا گیا کہ جی وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. اب ذہنی دباؤ کا یہ ایسا مطلب یہ پہلے تو یہ بتائیں کہ ایسی کون سی بیماری ہے جس کا پاکستان میں علاج نہیں ہے, جس کے لیے ان کو باہر جانا پڑے گا. اور یہی بات ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ صرف ہیلے بہانے سے حکومت کے جو عدالت کے اوپر پریشرائز کر کے یہ صرف ضمانت کے لیے سارا یہ بیان بازی سب کچھ چل رہا تھا پہلے. اور ہم نے آج بھی آپ دیکھ لیں
کہ ابھی بھی یہ اس پروگرام کے اندر بیٹھے بیٹھے انہوں نے 2 دفعہ تو انہوں نے اپنا بیان بدلا ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ بیمار تھے, پھر کہا نہیں بیمار تھے, اور پھر اسی سے وہ ڈینائی کر گئے. جی مریم نواز نے بھی کوئی ٹویٹ ہی ایسی نہیں کی, اور سارا گفتگو جو ہے آن ریکارڈ ہے. دیکھیں آن ریکارڈ علاج کروانے کے بعد نواز شریف صاحب کے رد عمل پہ بات یہ ہے کہ اگر ان بیمار ہیں تو ضرور علاج کرائیں. ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی دعا لیکن میاں نواز شریف کی صحت کے اوپر سیاست نہ کریں. دیکھیں نیب کا پری بارگیننگ کا قانون, دیکھیں نیب کا قانون, اس کا کام جانے, عدالت جانے. آپ صحیح کریں, لیکن جو انہوں نے مشورہ ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی دیا, سر دیکھیں جب اسی پی آئی ڈی کو پی ایم ایل این کے وزراء استعمال کرتے تھے نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, تو ہم کہتے تھے کہ آپ غلط استعمال کر رہے ہیں. اب جب اسی پی آئی ڈی کو اور اسی اطلاعات کے محکمے کو استعمال کریں گے آپ کے وزراء نواز شریف صاحب کو ڈیمیج کرنے کے لیے یا سیاست کے لیے, تو ہم پھر آپ کو کہیں گے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. اگر وہ غلط کر رہے تھے تو آپ بھی ٹھیک نہیں دیکھیں. واس نے انہوں نے حکومت کا ایک موقف دیا, اور ایک سیاسی ورکر حیثیت انہوں نے بتایا کہ جناب نیب کا قانون موجود ہے, اور تو کوئی طریقہ ایسا ہے نہیں, کیونکہ گورنمنٹ نہ مکمگا کرنے والی ہے, نہ ہی اب کوئی نوراک پشتی. وہ اور ختم ہو گیا کہ جناب جب یہ جو انتقامی کارروائیوں کے ان کی بات کرتے ہیں, کیا یہ بھول گئے ان کے کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ آصف علی زرداری کی زبان پہ بلیڈ لگوائے, ہتھکڑیوں میں یہ عدالتوں میں پیش کرتے ہیں. آج تو نواز شریف جو ہے وی آئی پی پروٹوکول میں ہسپتال بھی جاتے ہیں, عدالتوں میں بھی جاتے ہیں, اور یہ بلاول بھٹو آصف زرداری آپ کے سامنے, اس نے نیب کی پیشی جو وہ ایک الگ بات ہے کہ دھاوا بولا نیب کی کورٹ پہ, باقاعدہ پروٹوکول میں گئے, ورنہ آپ کے سامنے یہاں پہ تو سائیکل چور جو ہے اس کو مار مار کے اس کا بھرکس نکال کے پولیس کے ڈالے میں جسے ہتھکڑیاں ڈال کے عدالت میں. سر یہ اب آپ کی حکومت کا رول آف لا ہے نا, یہ رول آف لا آپ کی حکومت کا ہے. حکومت کوئی آپ کارروائی لے کر آ رہے ہیں, ہمیں نہیں, یہ دیکھیں نا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. اگر آپ ایک قیدی کو لے کر جا رہے ہیں مارتے ہوئے اور دوسرے کو لے کر جا رہے ہیں پیار سے پروٹوکول کے ساتھ, آپ کا کام ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہی ہے, گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, کوئی ناانصافی نہیں. ٹھیک ہے رانا صاحب رسپانڈ کر دیجیے گا بریک کے بعد. کارروائی ان کے ساتھ کوئی کارروائی ہو رہی ہے. رانا صاحب بریک کے بعد رسپانڈ کیجیے گا. میں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ٹرین مارچ ہے اب اس کی طرف آنا ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب رومینہ قائم خانی صاحبہ, بلکہ پہلے رانا صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں, کوئکلی کرتے ہیں, پھر مجھے وہ بلاول صاحب والے ایشو پہ جانا ہے. جی میں بالکل بریفلی کروں گا. 2 باتیں. ایک تو پروٹوکول کی انہوں نے بات کی. پروٹوکول اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو ورکر ہے وہ اتنے پھول نشاور کرتا ہے کہ ان کو وہ پروٹوکول نظر آتا ہے. یہ ہمارے لیے خود کوئی پروٹوکول نہیں دیتے. دوسری بات ہے انہوں نے اپنا 80% وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے خلاف باتیں کرنے پہ لگایا ہوا ہے. اگر یہ تھوڑا سا یہی ٹائم اپنی حکومت کی گورننس بہتر کرنے پہ لگا لیں اور بیوروکریسی کے اوپر کچھ ان کے ریزلٹ اورینٹڈ ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ کام کر لیں اور چیزوں پہ کر دیں, تو اتنی خوفناک اسٹیٹ بینک کی رپورٹ نہ آتی جو آج آئی ہے. یا تھوڑا سا ٹائم عثمان صاحب میں یہی کہوں گا, اگر آپ نے 6000 سے 30,000 ارب کچھ آئے ہوتے تو یہ سچویشن کبھی بھی نہ ہوتی. کہ کیسا نادر ہیرا انہوں نے پنجاب کے لیے انتخاب کیا عثمان بزدار صاحب کی صورت میں. وہ بھی اب پی ٹی اے کی چوائس ہے, کہہ کچھ نہیں سکتے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں, سارا کچھ نظر تو آ رہا ہے کہ کیا چل رہا ہے پنجاب میں اور پنجاب کے محکموں میں. میں روبینہ قائم خانی صاحبہ, یہ ابو بچاؤ تحریک ہے, یہ کہہ رہے ہیں وزیر اطلاعات, اس کا کوئی تعلق عوام کے ساتھ نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہے, یہ خالصتاً ابو بچاؤ تحریک ہے جو بلاول بھٹو زرداری ٹرین میں نکلے. دیکھیں میں یہ کہوں گی کہ جو جیسا شخص ہوتا ہے وہ ویسی ہی باتیں کرتا ہے, اور فواد چودھری صاحب کا اگر ماضی اگر دیکھا جائے تو وہ آپ کی پارٹی میں تھے, تو وہ جس طرح کے انسان ہیں اور جو ان کا کیلیبر ہے, جی جی آئی تھنک یہ عمران خان صاحب ہی ہیں جو ان کو ابھی تک لے کے چل رہے ہیں, ورنہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی کمنٹس کیے جائیں. میں یہ کہوں گی کہ یہ ٹرین مارچ جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ہے, جو 4 اپریل کو. میں یہی کہتی ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی کہنا ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کو تو جانے دیا جاتا ہے اس ملک سے, لیکن جو ایک جنرل لیڈر ہے یا تو اس کو عدالتوں کے تھرو جو ہے وہ اس طرح سے جوڈیشل مرڈر ہو جاتا ہے ان کا, یا پھر جو ہے وہ طالبان کے ہاتھوں جو ہے وہ شہید کروا دیا جاتا ہے, جس طرح سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو ہے وہ اسیسینیشن ہوئی. لیکن اگر آپ دیکھیں جو آج ہمارا جو ٹرین مارچ شروع ہوا ہے اور جس طرح سے لوگ جوک در جوک اس میں شامل ہو رہے ہیں, وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی یاد دلا رہے ہیں, وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی
جو ہے وہ اسٹرگل کی یاد دلا رہے ہیں. اور آج کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کی گرفتاری ہونے والی ہے اور یہ سارا سیاسی ڈھانچہ اس پہ کھڑا کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ چیزیں پیپلز پارٹی کے لیے کہنا، میں یہ کہوں گی کہ ہم نے تو ہر جگہ جو ہے اپنے آپ کو پیش کیا ہے عدالتوں کے سامنے، چاہے وہ ہم مجرم ہوں یا نہیں ہوں، جو چاہے ہم پہ وہ کیسز جو ہے وہ ہوتے ہوں یا نہ ہوتے ہوں، لیکن ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح کے جس طرح سے دوسری جماعتیں کرتی ہیں ہم عدالتوں سے بھاگے نہیں ہیں. ہم نے جو ہے وہ ایک ابھی بھی ہمارا پرامن جو ہے وہ مارچ ہے. ہم نے ایک اپنی پارٹی کو ورکر کو جو ہے وہ اور خاص طور پر پارٹی کے لیڈر کو اسپیشلی جو ہے ہم ٹریبیوٹ پیش کرنے جا رہے ہیں. وہ ہمارے جیالے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ورکرز ہمارے ساتھ ہیں. اس کو اگر کوئی غلط رنگ دینا اور اس طرح کی باتیں کرنا تو یہ صرف فواد چودھری جیسے یہ صرف ٹریبیوٹ دے رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسے لوگ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ٹریبیوٹ دے رہے ہیں، لیکن جو بلاول بھٹو زرداری وہاں پہ پولیٹیکل بات چیت کر رہے ہیں اس میں زیادہ رنگ یہی ہے کہ ہمارے ساتھ حکومت زیادتی کر رہی ہے اور یہ کٹ پتلی حکومت ہے اور یہ اشاروں پہ چل رہی ہے اور یہ اپوزیشن کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، جھوٹے کیس بنا رہی ہے، ظلم کر رہی ہے. وہ جو ان سے نکل رہا ہے اس سارے ٹرین مارچ کے دوران بلاول بھٹو زرداری صاحب کے منہ سے، وہ تو کچھ اور ہے. نہیں جی دیکھیں، میں یہ کہوں گی کہ جہاں پہ ظاہر سی باتیں اسپیچ جب وہ دے رہے ہیں تو جہاں پہ ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، وہیں پر جو ہے وہ جو ملکی حالات ہیں ان کے اوپر بھی وہ بات چیت کریں گے. جو مہنگائی ہے، جو عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اوبویسلی اس کے اوپر تو بات کریں گے نا ہم، جو کرنٹ ایشوز کے اوپر بھی. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں دیکھیں آپ کے اپنے وزراء کہتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں فیلئر کا سامنا کرا ہے. اسد عمر کہتے ہیں لوگوں کی چیخیں نکلیں گی، گیس والے کہتے ہیں جی ہم سے غلطی ہو گئی، آپ کے وزیر اطلاعات جو ہیں ان کا الگ معاملہ ہے. یعنی کئی وزراء ہیں جن کے معاملات چل رہے ہیں. خود آپ فیلئر کی طرف اپنے نشاندہی خود کرتے ہیں. اب پی اگر اپوزیشن احتجاج نہ کرے تو پھر کون کرے گا سر احتجاج؟ اور جب وہ احتجاج کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی وہ ابو بچاؤ تحریک ہے. نہیں، پہلے میں آپ کی بات کا جواب، آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر نے اپنے پہلے خطاب میں ہی کہا تھا، اور جن کو 6 دفعہ موقع ملا، یہ کون سے دودھ اور شہد کی نہریں یہاں پر بہا کے گئے، 6,000 ارب سے 30,000 ارب تک قرضہ پہنچا دیا 10 سالوں کے اندر. جو ایکچولی تو جو ان کا جو جوائنٹ وینچر ہے، اگر آپ کو یاد ہو وہ چارٹر آف ڈیکوائٹی سے سٹارٹ ہوا ہے. وہ مکمکہ وہ جو پارٹنرشپ تھی زرداریوں اور شریفوں کی جو پارٹنرشپ تھی، اور ابھی جو وہی ہو رہا ہے. ابھی بلاول بھٹو جو آج ان کا بیانیہ جو گفتگو آج انہوں نے کی، وہ ایگزیکٹلی نواز شریف کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. انہوں نے ان پہ جب نیب نے جب احتساب شروع کیا، انہوں نے مجھے کیوں نکالا اور اس ٹائپ کی کیمپین شروع کر دی، وہی انہوں نے سٹارٹ کر دیا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ 10 سال ابھی آنے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے خبر پڑا تھا کہ مٹھی کے ہسپتال میں 1 مہینے کے اندر 51 بچے جو ہیں وہ صرف صحت کی وہاں پہ یہ حالات یہ ہیں سہولتوں کا. اور یہ چلے جناب یہ کہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں پہلے بھی جو انہوں نے پاکستان بلاول چل رہے ہیں اس پہ تو اور پھر پہلے یہ دھمکیاں دیتے رہے کہ ہم ٹرین مارچ چلائیں گے، اور اب فوراً اب اس پہ آگے کہ نہیں جی ہم تو جا رہے ہیں وہاں ٹریبیوٹ پہ کرنے، وہاں پہ بھٹو کے مزار پہ جا رہے ہیں. جی رانا صاحب آپ کے سامنے جس طرح ماضی میں ہوتا رہا، اس حکومت نے تو ان کو ٹرین بھی پرووائڈ کی سرکار، اس پہ یہ جا رہے ہیں اور اچھی بات ہے. لیکن جو ہے فالو کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں اگر بلاول واقعی عوام کی بات کر رہے ہیں تو پھر بلاول کر رہے ہیں، پی ایم ایل این نہیں کر رہی ہے. پریکٹیکلی وہ میدان میں ہے، آپ کدھر ہیں؟ نہیں، ہم بھی ہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم پارلیمنٹ کے فلور پہ کر رہے ہیں، جہاں آپ ٹی وی ٹاک شوز میں کر رہے ہیں، ہمارے نمائندے ہر جگہ کر رہے ہیں، ہمارا ورکر بھی تیار ہے، لیکن ہم احتجاج کے موڈ میں نہیں آئے. کیا بلاول آپ کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں؟ چیمہ صاحب بلاول اپنی پالیسی پہ چل رہا ہے اور ٹھیک چل رہا ہے. مطلب ان کے اپنے آباء و اجداد جو ہیں وہ ان کو کاپی کرے گا اور کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے رائٹس کو پروجیکٹ کر. یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ان کو ٹرین دے دی، تو ٹرین تو کرائے کے اوپر کوئی بھی لے سکتا ہے یار. آپ اس کے ہم بھی مانگ کر رہے ہیں، ہمیں تو نہیں ملی، ہم بھی اپوزیشن میں کئی دفعہ ہم نے کیا، لیکن اس طرح کی کس سے مانگی آپ نے؟ ٹرین بھی بند کر دیتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہائیسٹ انفلیشن ریٹ ہے. ہم 5 سال آپ کہتے ہیں دودھ کی نہریں چھوڑ کے گئے، پورے ہر 5 سال میں ہر سال 20% اکانومی بہتر ہوتی گئی. اور جہاں پہ آپ آج کھڑے ہیں، کرنٹ ڈیفیسٹ آپ ان تمام اہداف سے گر گئے ہیں. مہینوں میں کتنی کمی آئی ہے اس کے اندر؟
حکومت हमने कोशिश कर रही है। देखें, मैं आप नहीं तो कह रहा तबाही- कि हमने तबाह दूध की नहरें बहा दी। हाल मैशत आप छोड़ के गए। मेरी बात तो 8 सुन लेना, महीनों के अंदर- तबाही की बात तो क्या नवाज शरीफ साहब का मजीद तौसीह हो सकती है? जमानत में एक प्रेसिडेंट कायम हुई है, क्या मजीद तौसीह उनको मिल सकती है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्तकबिल करीब में अब नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर भी एहतजाजी सियासत कर सकते हैं। उनकी जो दूरियां हैं वो कुर्बतों में बदल रही हैं। जरदारी साहब की सोच मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में काफ़ी तब्दील हुई है और मियां नवाज शरीफ साहब की सोच में भी तब्दीली आई है बिलावल भुट्टो जरदारी के जेल में उनसे मुलाकात करने के लिए जाने के बाद। अब अहमद रज़ा कसूरी साहब, इमरान खान साहब की कैपेसिटी पे आपने पिछले प्रोग्राम में जब आप मौजूद थे हमारे साथ तो आपने एक सवाल उठाया था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब मिलकर हमलावर होते हैं तो क्या इमरान खान साहब में यह सलाहियत मौजूद है कि वो मुकाबला करें या बेबस हो जाएंगे? देखें, इनमें जो कॉमनैलिटी है इन दोनों में वो है इनकी मेगा करप्शन। उसके अलावा कोई कॉमनैलिटी नहीं है। ना कोई विजन की है, ना कोई पॉलिसी की है, ना कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन की है। द ओनली कॉमनैलिटी इज करप्शन, कि कैसे करप्शन से कैसे बचा जाए। तो जब आपकी मॉरल स्ट्रेंथ ना हो तो वो उसमें कुछ नहीं। आप आज देखें, आप ट्रेन पर वो 300 बंदों को टिकट लेकर दिए हुए हैं, वही हर स्टेशन पर बाहर आके ढोलो नाचना शुरू कर देते हैं। देयर ओनली अबाउट 300 पीपल जिनके टिकट लिए हुए हैं, जो ट्रेन में बैठे हुए हैं। और वहाँ जंगशाही पर जो है औरतें बाहर निकल आई और वहाँ स्टेशन पर उन्होंने जो इनको पलूते दिए हैं कि भाई पानी नहीं है, बिजली नहीं है। तो बात यह है कि वो ज़माना चला गया। नाउ दे आर फेसिंग ए टोटली डिफरेंट पाकिस्तानी, और वो पाकिस्तानी विच इज हु इज वेल अवेयर और जिसका नॉलेज ऑफ व्हाट जी रुबीना कायम खानी साहब, ये आपके एहतजाज में ये चीजें रिपोर्ट हो रही हैं कि जिस जिले में इमरान खान साहब जा रहे हैं लोग शिकायतें भी लेके आ रहे हैं और ट्रेन से निकल के लोग मजमा लगा लेते हैं। बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि इनको ये हो रहा है। डायरेक्शन इमरान खान का तो नजर आ रहा है। जो जिस जमात ने जो कुर्बानियां दी और स्पेशली आज अगर जमहूरियत है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से। हम अगर नवाज शरीफ साहब के साथ बैठते हैं या हम मुफाहमत की सियासत की बात करते हैं तो हम पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं। हम किसी एक जमात को सपोर्ट नहीं कर रहे होते। आज ये बड़े बड़े अफसोस की बात है जो मैं कसूरी साहब जो सीनियर जो हैं वो बनते हैं और फिर उनको उनके मुंह से ये बातें जेब नहीं देती। वो इमरान खान का तो सेंस ऑफ डायरेक्शन उनको नजर आ रहा है, लेकिन जो पार्लियामेंट में काम हुए हमारी जमात के ठीक है, उनको नजर नहीं आ रहा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। तमाम मेहमानों ने। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ट्रेन मार्च अभी जारी है, कल उसमें वो क्या कहेंगे और कल फिर हमारे पास कहने के लिए क्या होगा, कल बात करते हैं। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें।